अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो आज की कहानी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अपनी बीवी के लिए एक छोटी सी लड़की को मुलाजमा रखा था जिसके माँ बाप किसी हादसे में फौत हो चुके थे। वो बच्ची सारा दिन मेरे छोटे बेटे को गोद में उठाए फिरती थी। कई बार मेरी बीवी छोटी सी बात पर बच्ची को बुरी तरह से पीट देती थी। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता और मेरा अक्सर बीवी से झगड़ा हो जाता। दफ्तर के काम से मैं एक हफ्ते के लिए जब इस अपने दूसरे शहर गया, दूसरे ही रोज पुलिस का फोन आ गया क्योंकि मेरी बीवी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील साइन करने के लिए दूसरे शहर आया था। लेकिन एक अनजाने नंबर से कहाँ मतलब कॉल आई तो हैरान रह गया। पता चला कि पुलिस का नंबर है। मैंने कहा कि उनका मेरे साथ क्या काम लेकर उन्होंने ऐसी बात बताई कि वो डील वहीं छोड़कर मुझे वापस भागना पड़ा। उन्होंने कहा कि आपकी बीवी का मामला है और मैं हैरान होकर उसका ये मामला हो सकता है। लेकिन जब वापस आया और मैंने देखा कि वहाँ पर क्या चल रहा था तो मैंने खुद पुलिस से कहा कि मेरी बीवी को यहाँ से ले जाए क्योंकि उसने गुनाह किया था। मेरी बीवी ने एक दिन में चार। जब इंसान अपनी कहानी सुनाता है तो वो अपने आप को एक ऐसे आईने में के सामने ला खड़ा करता है जहां सच और झूठ दोनों का अक्स दिखाई देता है। अक्सर लोग अपनी कमजोरियों को छुपाकर खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा मामला कुछ और था। मैंने तो अपने आप को मासूम समझा और ना ही अपने आप को जालिम माना। मैंने बस अपनी जिंदगी के वो पहलू देखे और झेले जो कुदरत ने मेरे नसीब में लिख दिए थे। मेरी शादी जकिया के साथ हुई थी। जकिया बज़ाहिर एक बहुत अच्छी औरत थी। उसके अंदर हुस्न भी था और नरमी भी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका हद से ज्यादा जज्बाती होना था। वो रिश्तों को शिद्दत के साथ निभाना चाहती थी और चाहती थी कि जिस शख्स के साथ उसकी शादी हुई है वो हर वक्त बस उसी का रहे, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहे। ये हर बीवी की होती है। और किस किस की ख्वाहिशें रहती हैं ये भी बताइए कमेंट्स में। घूमता रहे और उसी के साथ वक्त गुजारे, मगर हकीकत यह है कि जिंदगी का दायरा सिर्फ एक शख्स के गिर्द नहीं घूमता। मर्द के लिए बीवी उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती है, लेकिन वो उसकी पूरी दुनिया नहीं बन सकती क्योंकि मर्द पर और भी जिम्मेदारियां होती हैं। उसे घर के अखराजात भी पूरे करने होते हैं, इज्जत और मकाम भी बनाना होता है और अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप भी देना होता है। मेरी जिंदगी भी इसी कश्मकश में गुजरती रही। मैं एक कारोबारी आदमी था। मेरा मकसद ये था कि मैं अपने बिजनेस को बढ़ाऊं, उसको कामयाबी की नई मंजिलों तक ले जाऊं, लेकिन ये काम कोई आसान न था। कारोबार करना गोया कि दरिया को अबूर करने के बराबर है। उसमें दिन रात की मेहनत भी चाहिए होती है और सब्र भी। सरमाया भी लगाना पड़ता है और कई बार नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने अपने आप को उसी दौड़ में डाल दिया था, मगर ज़किया को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा न लगता। वो चाहती थी कि मैं ज़्यादा वक्त घर में गुजारूं, उसके साथ बातें करूं, उसके साथ खाना खाऊं, और अगर मैं देर तक घर ना पहुंचता तो वो बार बार फ़ोन करके कहती कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हारे बगैर खाना अच्छा नहीं लगता। मैंने शुरू शुरू में ये सब बातें बर्दाश्त की, लेकिन वक्त के साथ ये मेरे लिए बोझ बनती गई। मैंने सोचा कि शायद ये सब वक्ती बातें हैं और जब हमारी जिंदगी में एक बच्चा आ जाएगा तो ज़किया की सोच और तरजीहात बदल जाएंगी। किसी ने भी मुझे यही मशवरा दिया कि औरत जब माँ बनती है तो उसकी दुनिया बच्चे के गिर्द घूमने लगती है, फिर वो शोहर के पीछे इस तरह नहीं पड़ती। और उस वक्त मुझे भी यही लगा कि शायद ये एक हल है। अल्लाह ने हमारी जिंदगी में खुशखबरी भी दे दी। जगिया उम्मीद से थी और मैं पहली बार बाप बनने वाला था। उस लम्हे मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून और खुशी पैदा हुई। मैंने सोचा कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी। जकिया अपने वक्त का ज्यादा हिस्सा बच्चे के साथ गुजारेगी और मैं अपनी तवाइयाँ कारोबार पर लगा सकूंगा। लेकिन हकीकत हमेशा इंसान के तौकात के मुताबिक नहीं निकलती। जैसे जैसे महीने गुजरने लगे जकिया की तबीयत और रवैया बदलता गया। कभी वो हंसती, कभी रो देती, कभी छोटी सी बात पर जिद करके बैठ जाती और कभी मेरे करीब होकर अजीब सा सुकून तलाश करती। मैंने कोशिश की कि मैं उसे समझाऊं, उसके साथ वक्त गुजारूं, मगर मेरे अंदर हर वक्त कारोबार के मसाइल का दबाव रहता था और मेरी तवज्जो अक्सर उधर ही लगी रहती थी। वो मुझसे शिकवा करती कि मैं उसकी परवाह नहीं करता और मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं करता, मतलब समझने की कोशिश नहीं करता कि ये सब कुछ उसी के लिए है।
تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو سکے، لیکن اس کے جذبات اور میری منطق ایک دوسرے سے کبھی میل نہ کھا سکے۔ پھر دن آیا پھر جب اللہ نے مجھے بیٹی دی۔ یہ لمحہ میری زندگی کے سب سے حسین لمحوں میں سے ایک تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے چہرے پر تھکن اور خوشی کا امتیاز دیکھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹی اور آنکھوں میں نمی۔ وہ بار بار اپنی بچی کو دیکھتی اور پھر میری طرف دیکھ کر ایک عجیب سا اعتماد جتاتی، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ یہ ہمارا رشتہ اب اور مضبوط ہو گیا ہے۔ میں نے بھی اپنی بیٹی کو پہلی بار گود میں لیا تو دل میں عجیب سا احساس جاگا۔ یہ ننھی سی جان میرے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ اس کے لمس نے میرے سارے دکھ اور تھکن بھلا دی۔ شروع کے دنوں میں واقعی ذکیہ نے اپنی ساری توجہ بچی پر مرکوز کر دی۔ وہ ہر وقت اس کے گرد رہتی، اسے گود میں لے کر گھنٹوں بیٹھی رہتی اور اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو چومتی۔ کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کبھی ہنسنے لگتی۔ میں نے سوچا تھا کہ اب وہ مجھے شکایت نہیں کرے گی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہی پرانی باتیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ ذکیہ کہنے لگی کہ میں اس کے لیے پہلے جیسا نہیں رہا، میں گھر آ کر بھی اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتا اور میرا دل اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ آخر میں کیا کروں۔ میں دن رات محنت کرتا تھا، کاروبار کے چکر میں کبھی نقصان اٹھاتا، کبھی کامیابی ملتی، کبھی دل ہی دل میں چاہتا تھا کہ میری بیوی میرا ساتھ دے، مجھے حوصلہ دے، مگر وہ الٹا مجھ سے شکایتیں کرنے لگتی۔ اس کا یہ رویہ مجھے اور بھی تنہا کر دیتا۔ میں نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر میں زیادہ وقت باہر گزارتا ہوں تو وہ اسی کے لیے ہے، تاکہ ہم ایک بہتر زندگی گزار سکیں، لیکن اس کے لیے یہ باتیں صرف بہانے تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس رہوں، اور یہ میرے لیے ممکن نہ تھا، کیونکہ ذکیہ کے دل میں یہ وہم بیٹھ گیا تھا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا یا پھر میری زندگی میں کوئی اور ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کی برعکس تھی۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی اور عورت کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر اس کے شک اور سوال مجھے اندر سے تھکا دیتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ میں تھکا ہارا گھر آتا اور سکون چاہتا، لیکن ذکیہ کسی معمولی سی بات پر بحث شروع کر دیتی۔ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے شادی کر کے کوئی بڑی غلطی کی ہے، لیکن پھر جب اپنی بیٹی کو دیکھتا تو دل کو تسلی دیتا کہ یہ سب کچھ اسی ننھی سی جان کے لیے برداشت کرنا ہے۔ ذکیہ کی ایک اور عادت یہ تھی کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کی باتوں کو ہماری زندگی میں لے آتی۔ اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا ہے ہو تو وہ مجھ پر نکالتی۔ میں اسے کہتا کہ میاں بیوی کے درمیان کسی تیسرے کی بات نہیں آنی چاہیے، لیکن وہ اپنی عادت سے باز نہ آتی۔ اس کی نزدیک محبت کا مطلب یہ تھا کہ میں ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں اور سب کے سامنے صرف اس کی بات کو ترجیح دوں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ میرے لیے سب سے اہم ہے، لیکن اس کے دل کا شک کبھی ختم نہ ہو سکا۔ کئی بار سوچتا کہ اگر میں واقعی اتنا ہی برا ہوتا تو پھر وہ مجھ سے ہر وقت قریب رہنے کی خواہش کیوں کرتی۔ وہ بار بار کہتی کہ تم مجھے وقت نہیں دیتے، تمہارے لیے میرا وجود شاید کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرا ہر دن اسی کے لیے محنت میں گزرتا، میرا ہر خواب اسی کے لیے تھا اور میری ہر دعا اسی کے گھر گرد گھومتی تھی۔ مگر شاید عورت کا دل مرد کی نیت سے نہیں بلکہ اس کی موجودگی سے مطمئن ہوتا ہے، اور میں یہ موجودگی اسے دے نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن اس نے ہماری بیٹی کو اپنی ماں کے گھر چھوڑا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی، کیونکہ 2 دن پہلے ہمارا جھگڑا ہوا تھا، تو وہ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس نے صبح ہی مجھے کہہ دیا بلکہ آپ کھانا کھانے کے ٹائم پر گھر آ جائیے گا، میں اپنی ساری تیاری کر لوں گی، آپ کی پسند کا کھانا بناؤں گی، مل کر کھائیں گے تاکہ کچھ اچھا وقت بھی گزار سکیں۔ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں۔ مجھے بھی اس کا یہ اقدام کرنا اچھا لگا کہ چلو اسے ہمارے رشتے کی فکر تو ہے، اور میرے وقت کے علاوہ وہ کیا ہی چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں دوپہر کو پہنچ جاؤں گا۔ اس نے بہت اچھا کھانا بنانا شروع کر دیا۔ وہ بیچاری 3-4 گھنٹے سے لگی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی میں آفس سے نکلنے لگا، ایک بڑا ضروری کلائنٹ آ گیا۔ مجھے لگا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا جائے گا، میں ادھر آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاؤں گا تو کہہ دوں گا کہ ٹریفک میں پھنس گیا ہوں، لیکن یہ کلائنٹ اٹھ بھی نہیں رہا تھا اور باتیں بھی بڑی ضروری کر رہا تھا، اور کرتے کراتے 2-2.5 گھنٹے گزر گئے۔ جب میں واپس گیا تو شام ہو چکی تھی، کھانا بھی ابھی تک ٹیبل پر پڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ لیکن میں نے اسے سوری بولنے کی بجائے کہا کہ کام ضروری تھا، تم کھانا کھا لیتی، اب میں کیا کروں۔ میں نے سوچا کہ میں اسے کہوں گا کہ ہاں میری غلطی ہے تو یہ اور زیادہ جھگڑا کرے گی، لیکن وہ چپ ہو گئی
اس نے مجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ اگلے دن پتہ چلا کہ وہ پھر سے ماں بننے والی ہے۔ ان 9 مہینوں میں ہماری ایسی لڑائی ہوئی، ہم نے ایک دوسرے سے اتنے جھگڑے کیے کہ بتا نہیں سکتا۔ مجھے بھی اب اس پہ غصہ آنے لگا، اور اس نے ہر ٹائم کی ملکہ جذبات بنے رہنے سے چڑ ہونے لگی۔ ہماری پہلی بیٹی ابھی بہت چھوٹی تھی، دوسرا بچہ بہت جلدی میں آ رہا تھا، لیکن کیا کر سکتے تھے، اللہ نے بیٹے سے نواز دیا، فیملی تو پوری ہو گئی، لیکن اب میری بیوی کو 2 بچوں کو ایک ساتھ سنبھالنا پڑتا، اور میں بھی اس کا ساتھ نہیں دے پاتا تھا۔ پورا دن آفس میں رہتا تھا، میرا آفس کا کام بھی اچھا جا رہا تھا، شاید اللہ بچوں کا رزق میرے پاس بھیج رہا تھا کہ کام تو بڑھتا ہی جا رہا تھا، لیکن ایسے میں میری بیوی مجھ سے نظر انداز ہو رہی تھی۔ یہ ایک اچھے شوہر کی خصوصیات ہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کبھی اتنی زیادہ چڑچڑی، جذباتی اور نفسیاتی بن جائے گی۔ پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ عورت کاموں سے بھی گھبرا جاتی ہے، اور اب 2 بچے ہو گئے ہیں، تم کسی کام والی کو گھر میں رکھ لو، تمہاری بیوی کے دماغ اور جسم کو آرام ملے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مشورہ تو یہ اچھا تھا کہ میں گھر میں کوئی نوکرانی رکھ لیتا، لیکن آج کل نوکرانیاں بڑی تنگ کرتی تھیں، ایک مہینے میں 20 چھٹیاں کر لیتی اور باقی 10 دن آتی۔ ایسے میں ان کا کیا فائدہ ہوتا؟ ایک طرف پیسے بھی دینے پڑتے اور دوسری طرف کام کا بوجھ پھر بھی وہیں کا وہیں رہتا۔ ایسی نوکرانی رکھنے سے تو الٹا سر میں درد ہو جاتا تھا۔ کبھی وہ آ کے کہتی کہ آج طبیعت خراب ہے، کبھی کسی عزیز کا بہانہ بنا دیتی، اور میری بیوی بھی ان باتوں میں پر مزید چڑچڑی ہو جاتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ وقتی حل تو ہو سکتا ہے، لیکن مستقل سکون نہیں دے سکتا۔ اسی دوران کسی نے ایک لڑکی کے بارے میں بتایا۔ یہ لڑکی عمر میں کم تھی، لیکن حالات نے اسے بہت جلد بڑا کر دیا تھا۔ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے، کچھ رشتہ دار ضرورت تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی اس کو پالنے یا اپنے ساتھ رکھنے پر تیار نہ تھا۔ وہ لوگ بس یہی چاہتے تھے کہ یہ کسی کے گھر رکھوا دی جائے، جہاں وہ چند کام کاج کر لے اور بدلے میں اسے رہنے کی جگہ اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے بھی مل جائیں۔ میرے دوست نے مجھے کہا کہ اگر تم چاہو تو اس کو اپنے گھر لے آؤ، یہ تمہاری بیوی کے لیے بھی اچھی ثابت ہوگی، سہارا بن جائے گی اور بچے کو بھی سنبھال لے گی۔ میں نے کہا کہ پہلے میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ وہ کیسی ہے۔ میرا دوست مجھے لے کر گیا۔ وہ اپنے ایک رشتہ دار کے گھر کے سامنے ہی رہتی تھی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو میرے دل میں اس کے لیے ترس پیدا ہوا۔ وہ عمر میں واقعی کم لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں محنت اور معصومیت دونوں جھلک رہے تھے۔ اس کے انداز میں گھبراہٹ بھی تھی، جیسا دنیا نے اس کو ابھی تک سکون کا لمحہ نہیں دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی کسی کو تنگ نہیں کرے گی، بلکہ جس گھر میں بھی جائے گی وہاں کی ذمہ داری کو اپنا فرض سمجھ کر نبھائے گی۔ میں نے زیادہ سوال جواب نہیں کیے، بس دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، یہ لڑکی ہمارے گھر کے لیے مناسب ہے۔ اس کے بعد میں نے بیوی کو یہ ساری بات بتائی اور زکیہ واقعی اس بات سے بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی آ گئی تو اس کے کندھوں سے بڑا بوجھ اتر جائے گا، کیونکہ اب تک جو وہ سارا دن بچوں کو سنبھالتی اور گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی اور اکثر تھکن سے چڑچڑی ہو جاتی تھی، اس کے چہرے پر پہلی بار ایک سکون دکھائی دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر یہ لڑکی واقعی تمہارے کہنے کے مطابق محنتی اور معصوم ہے تو پھر یہ بہت بڑی نعمت ثابت ہوگی۔ اب دیکھو کتنی سمجھدار سے بات کری ہے یہاں پر۔ آپ جڑے رہیے کہانی کے ساتھ، اور پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ میں نے بیوی کو پہلے ہی سمجھا دیا کہ دیکھو یہ ابھی عمر میں چھوٹی ہے، اس لیے اس سے بڑے بڑے کام نہ کروانا، اس کے بعد چھوٹے موٹے کام کرنے دینا، جیسے بچوں کے ساتھ کھیل لینا، ان کو سنبھال لینا، یا اگر 2 4 برتن پڑے ہوں تو دھلوا دینا، کھانے کے برتن لگوانا یا ہلکی پھلکی صفائی کرنا، یہی سب اس کے ذمہ دینا۔ زیادہ بوجھ ڈالو گی تو وہ نہ سنبھال پائے گی اور پھر شاید ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ میری بیوی نے فوراً کہا کہ مجھے تو اتنا ہی کافی ہے، اگر وہ صرف بچوں کو ہی دیکھ لے تو میری بڑی مدد ہو جائے گی، کیونکہ جب میں کھانا پکاتی ہوں یا گھر کے دوسرے کام کرتی ہوں تو بچی کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سے زیادہ کام نہیں کروائے گی۔ چند دنوں کے اندر اندر وہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی۔ شروع میں وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی، ہر کام کرنے سے پہلے پوچھتی کہ میں یہ ٹھیک کر رہی ہوں یا نہیں۔ میری بیوی نے بھی نرمی سے اسے سمجھایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم سے جتنا ہوگا اتنا ہی کرنا ہے، کسی نے تمہیں مجبور نہیں کرنا۔
اور واقعی وہ لڑکی بہت محنتی نکلی، اس نے تھوڑے ہی دنوں میں گھر کا ماحول سمجھ لیا، بچے کو گود میں لے کر کھیلتی بھی اور سنبھالتی بھی۔ اگر کبھی میری بیوی کام میں مصروف ہو جاتی تو وہ بچی کو بہلا پھسلا کر خاموش کر دیتی، اور یہ دیکھ کر ذکیہ کے دل کا بوجھ کم ہو گیا۔ مجھے پہلی بار لگا کہ شاید اب میری زندگی میں سکون آنے والا ہے، کیونکہ 3 4 دن تک ذکیہ نے نہ تو مجھے فون کیا اور نہ ہی کسی قسم کی شکایت کی۔ پہلے تو وہ دن میں کئی بار کال کر کے کہتی کہ میں اکیلی ہوں، بچوں کو مطلب سنبھالنا مشکل ہے اور تم باہر بیٹھے اپنی موج مستی کر رہے ہو۔ یہ تانے میرے لیے زہر بن گئے تھے، لیکن اب وہ بدل گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ کوئی اس کے ساتھ ہے جو گھر کے کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے اور بچی کو بھی سنبھال رہا ہے۔ میرے دل میں شکریہ جذبہ جاگا کہ بلا آخر میری ترکیب کام آ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ قدم میری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ ثابت ہوگا، کیونکہ اگر بیوی کا من ٹھیک رہے اور گھر کے کام بآسانی چلتے رہیں تو مرد کے لیے بھی سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ اب میں پوری توجہ اپنے کاروبار پر دے سکوں گا اور گھر کے جھگڑوں اور شکایتوں سے بچ جاؤں گا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں میری زندگی آسان اور پرسکون ہو جائے گی۔ اس لڑکی کا نام مریم تھا۔ یہ بہت زیادہ محنتی لڑکی معلوم ہو رہی تھی، بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرا بیٹا بھی بہت چھوٹا تھا، اس کو پورا دن گود میں اٹھائے رکھتی، کیونکہ اسے گود کی عادت تھی۔ اس کے اس رویے نے میری نظر میں اسے ایک خاص حیثیت دے دی تھی۔ وہ تو بچی سمجھتا تھا نا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کے لیے کپڑے جوتے کا انتظام کر لینا اور ایک چھوٹے والے کمرے میں بستر لگا دینا، کیونکہ ہمارا گھر ماشاءاللہ بڑا تھا، لیکن گھر میں رہنے والے ہم 2 ہی لوگ تھے۔ اس بات پر ذکیہ نے کہا کہ پورا کمرہ دینے کی کیا ضرورت ہے، بچے کے کمرے میں سو جائے گی۔ میں نے کہا نہیں، برا لگتا ہے، کمرہ دے دو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ آخر کار مان گئی۔ ایک دن میں گھر آیا تو دیکھا کہ مریم کے چہرے پر ایک چوٹ کا نشان تھا۔ میں نے فوراً اسے بلایا اور پوچھا بیٹا کیا ہوا، یہ تمہیں کیسے لگی؟ اس نے گھبرا کر کہا کہ کچھ نہیں ہوا۔ میں نے دوبارہ پوچھا اور کہا نہیں، بتاؤ مجھے کیا ہوا، کیونکہ وہ کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تو منہ پر لگ گئی۔ میں نے اس کے اس جواب پر سختی سے کہا کہ اتنے بدتمیز ہو گئے ہو، یہ تم نے مالکن کو کیوں نہیں بتایا؟ اس نے سر جھکایا اور کہا کہ نہیں صاحب جی، آپ ان کو نہیں بتائیے گا، نہیں تو وہ مجھے ڈانٹیں گی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا وہ تو مالکن ہے، وہ کیوں تمہیں ڈانٹیں گی، تم تو اچھا کام کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ نہیں صاحب جی، آپ ان کو نہیں بتائیے گا، بس موج مستی میں تو چوٹ تو لگ سکتی ہے نا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھو۔ مجھے اسے دیکھ کر بڑا ترس آتا تھا، ہمارے بھی بچے تھے اور وہ بھی کسی کی بچی تھی۔ میرے دوست نے بتایا تھا کہ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، بیچاری کبھی کبھی شاید انہیں یاد بھی کرتی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ یہ لڑکی ہمارے گھر میں آرام اور سکون کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کی محنت اور معصومیت نے میرے دل کو چھو لیا تھا۔ ایک دن میں اور ذکیہ بچے کو لے کر ایک ہوٹل گئے تاکہ تھوڑا باہر کا ماحول بدل جائے۔ بچے جو خوش کرنے کے لیے میں نے مریم کو بھی ساتھ لے لیا تاکہ وہ بچے کا خیال رکھ سکے۔ میں نے اسے ٹیبل پر بٹھا دیا، لیکن ذکیہ نے فوراً کہا کہ اسے سائڈ پہ بٹھا دو۔ میں نے کہا نہیں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے گی۔ سائڈ پہ کیوں بیٹھے گی؟ اور کہاں بٹھاؤں؟ سائڈ پہ یہاں تو کوئی جگہ نہیں ہے۔ ذکیہ کہنے لگی کہ دروازے کے پاس بٹھا دو۔ میں نے پھر کہا وجہ جگہ نہیں، ہمارے ساتھ آئی ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھے گی۔ پھر میں نے اس کے لیے بھی ایک ڈبل ڈیل منگوا لیا تاکہ وہ کھا سکے۔ اس پر ذکیہ ناراض ہو گئی۔ میں نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا، وہ کھا لے گی تو تمہارا کیا چلا جائے گا، ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے کیا؟ وہ کہنے لگی اچھا اس کا تو بڑا احساس ہے آپ کو، لیکن میرے تو کبھی احساس نہیں کیا، مجھے تو روتا ہوا چھوڑ کر آفس چلے جاتے تھے، وہ ہمیشہ پرانی باتیں یاد کرتی تھی۔ میں نے ہنس کر کہا کہ اب کیا تم اس لڑکی کے ساتھ مقابلہ لگاؤ گی؟ ذکیہ نے غصے میں کچھ نہ کہا، لیکن اس کے چہرے پر ناراضگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تمہارے کہنے پہ بڑی مشکل سے وقت نکالا میں نے، تم نے کہا کہ بچوں کو کسی ہوٹل لے چل جاتے ہیں، میں آیا ہوں نا، بس اسی کو میری طرف سے نازیدہ سمجھو کہ یہ میں نے تمہارے لیے بہت زیادہ کیا ہے، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ ذکیہ نے کھانا چھوڑ دیا اور منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ بچے
کھا کر خوش تھے، مریم بھی بچوں کے ساتھ خوشی سے کھیل رہی تھی، لیکن زکیہ اپنی ناراضگی چھپائے نہیں رکھ سکتی تھی۔ بچوں کو لے کر گھر چلی گئی اور اس کے بعد وہ مجھ سے بات کرنے سے کترانے لگی۔ سچ کہوں تو آپ مجھے اس کی ان حرکتوں پہ اتنا غصہ آتا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے ایک طرف اپنا وقت اور توانائی اس گھر کے لیے لگائی ہے اور دوسری طرف بیوی کی ناراضگی سہنی پڑ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید عورت کا دل سمجھنا مرد کے لیے سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو اور اس کا ہر شکوہ سن کر حل کیا جائے، لیکن مرد اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں الجھ کر اس خواہش کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ ایک میری بیوی کی قسمت ہی بری تھی کہ جب بھی وہ میرے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی یا جب اس کو میری ضرورت ہوتی تھی، میں ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتا تھا۔ اسی دن کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ بدمزگی ہو جاتی تھی اور سارا کچھ خراب ہو جاتا تھا۔ پھر اس نے مجھے منانے کی خاطر اور اس رشتے کو ایک خوبصورت روپ دینے کی خاطر کہا کہ ہم بچے مریم کے پاس چھوڑ کے لانگ لانگ ڈرائیو پر جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ہمیں گاڑی میں کچھ کام ہے، وہ ٹھیک کروا کے آتا ہوں، پیٹرول وغیرہ ڈلواتا ہوں، تو اتنے میں تیار ہو جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ راستے میں مجھے میرے دوست مل گئے اور میں ان کے ساتھ باتوں میں لگ گیا اور واپسی پر ٹریفک جام ہو گیا اور گھر آئے تو 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور میری بیوی جو کہ شاید تیار ہوئی تھی لیکن اس نے کپڑے بھی بدل لیے تھے، بس اس کے چہرے پر میک اپ لگا ہوا تھا، جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ تیار تو ہوئی تھی لیکن دیر کی وجہ سے اس نے پھر سے گھر والے کپڑے پہن لیے۔ میں نے معافی مانگی تو کہنے لگی کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ آپ بہت مصروف آدمی ہیں، آپ کے پاس واقعی وقت نہیں ہوتا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن آپ مجھے وقت دینا نہیں چاہتے ہیں، یہ سب کچھ جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہی بات ہے۔ وہ دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی، اتنی زیادہ کہ اب تو میں کبھی کبھی یہ سوچنا شروع کر دیتا کہ اس سے جان چھڑوا لوں۔ یہ صرف میں غصے میں ہی سوچتا تھا کیونکہ وہ میرے بچوں کی ماں تھی، ایسا تو میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ ایک دن تو غلطی سے میرا اس پہ ہاتھ بھی اٹھ گیا اور اس کے بعد سے شاید اس کے دل میں میرے لیے جو آخری بھرم تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، کیونکہ اس سے پہلے بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی آئی تھیں، ہمارے بہت جھگڑے ہوئے تھے، لیکن میں نے کبھی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ بری طرح سے مریم پر ہاتھ اٹھا رہی تھی اور اسے ڈانٹ رہی تھی۔ میں فوراً اس طرف گیا تاکہ اس جھگڑے کو ختم کر سکوں۔ میں نے اس کے بازو سے اسے روک لیا اور پوچھا کہ کیا ہوا، کیا گناہ کیا ہے اس نے؟ غصے میں کہا کہ اس نے ہمارے بچے کو گرا دیا۔ میں نے تھوڑا سا حیرت سے کہا، ایک تو بچے ہیں، گر جاتے ہیں، تمہارے ہاتھ سے بھی تو بچہ گر سکتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا تھا اور کھیل رہا تھا، مجھے کوئی ظاہری مسئلہ نظر نہیں آیا۔ بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جب ان کو چوٹ لگتی ہے تو وہ اچانک زور زور سے رونے لگتے ہیں اور پھر کچھ لمحوں بعد خود ہی چپ ہو جاتے ہیں یا کسی دوسری چیز میں دل لگا لیتے ہیں۔ ہاتھ میں اگر کوئی کھلونا یا ٹافی آ جائے تو فوراً رونا بند کر دیتے ہیں، جیسے چوٹ ہی نہیں لگی ہو۔ اس بار بھی شاید ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے بیٹے کے ساتھ بھی ممکن تھا کہ جب وہ گرا ہو اس وقت زور زور سے رونا شروع کیا ہو، لیکن چند لمحوں بعد وہ خاموش ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دھیان کو دوسری چیز نے بدل دیا ہو، لیکن زکیہ کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر رہی تھی کہ مریم نے بچے کو گرنے دیا ہو۔ اس کی آواز میں سختی تھی اور اس کے لہجے میں تلخی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات میں تحمل سے کام لینا چاہیے اور ہاتھ اٹھانا درست نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، ایسے کوئی تمہارے بچوں کو تھپڑ لگائے تو میں کیسا محسوس کروں گا، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہ تھی۔ اس نے اپنی آواز تیز کر دی اور کہا، جو غلطی کرتا ہے اسے سزا ملتی ہے، آپ کو کیا ہے، آپ میرے معاملے میں نہ بولا کریں، اور ویسے بھی آپ کو کیا دلچسپی ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے، جا کے اپنا بزنس سنبھالیں۔ میں نے نرم لہجے میں کہا کہ میں صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، لیکن اس کا جواب تلخ تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور میں رہ گیا مریم کے ساتھ، جو خاموشی سے کھڑی تھی۔ میں نے اسے قریب بلایا اور کہا، بیٹا معاف کر دینا، تمہاری مالکن کو غصہ آیا ہے۔ مریم نے سر جھکایا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، غلطی میری ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سا درد جاگ اٹھا۔ مجھے لگا کہ اس کا دل بہت حساس ہے اور اس نے صرف اس وجہ سے معافی مانگی کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھی۔
میں نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس کو دیتے ہوئے کہا کہ اپنے لیے کچھ لے لینا، کچھ کھا لینا کچھ، لیکن اس نے انکار کر دیا اور عاجزی سے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے بس کام کرنے دو، مجھے آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ اس لمحے مجھے یہ سوچ کر حیرت ہوئی کہ ایک یتیم لڑکی جو اپنی زندگی میں بہت کم سہارا پائی ہو، اس کے اندر بھی اتنی عاجزی اور محنت کی طاقت ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے یہ بھی احساس تھا کہ ہمارے گھر کا ماحول اب ایک نہایت خطرناک رخ اختیار کر رہا تھا۔ ایک چڑچڑی عورت جو ہر وقت بس جذباتی رہتی ہے اور وہ پورے گھر کا سکون برباد کر سکتی ہے، اور ذکیہ اس کی پرفیکٹ مثال بن چکی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید میں نے ایک ایسا گھر میں قدم رکھا ہے جہاں سکون کی بجائے لڑائی اور شکایت ہی بڑھتی جائے گی۔ اب ایک ہفتے کے لیے مجھے دوسرے شہر جانا تھا، مجھے کام تھا، اور میں پہلے ہی ہمارے اتنے جھگڑوں سے تھک چکا تھا کہ اگر میں ذکیہ کو یہ بتاتا کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے معلوم تھا کہ وہ کیا طوفان برپا کر دے گی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے بہانے تلاش کر کے ناراض ہو جاتی تھی اور ایک چھوٹی بات کو دل پر لے لیتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس بار بھی اگر میں نے اسے بتایا تو وہ مجھے روکنے کی کوشش کرے گی یا شاید رو بھی دے گی۔ اس لیے میں نے اس بات کو چھپانے کا فیصلہ کیا کہ میں جانے والا ہوں اور بس اپنے کام میں مشغول ہو جاؤں۔ میں نے اس فیصلے کے پیچھے یہ سوچ رکھی تھی کہ ایک مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھائے، کیونکہ اگر ایک مرد اپنی زندگی میں استحکام پیدا کرے تو اس کے گھر میں بھی امن قائم رہتا ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی جان لیا تھا کہ ذکیہ کے ساتھ میری یہ باتیں زیادہ دیر تک چلیں گی نہیں، کیونکہ اس کی حساسیت اور اس کا غرور میرے ہر فیصلے پر میں رکاوٹ پیدا کرتا رہا تھا۔ تو وہی بات ہوئی جب میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے ایک ہفتے کے لیے کام کے سلسلے میں باہر جانا ہے، تو اس نے غصہ اور تلخ لہجے میں کہا کہ ہاں جاؤ، مزے کرو، گھومو پھرو، وہی تمہاری زندگی ہے، میں یہاں بچوں کے ساتھ ذلیل ہوتی ہوں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں گھومنے پھرنے نہیں جا رہا بلکہ ایک اہم کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، لیکن اس نے میری بات پر یقین نہ کیا اور اپنی ناراضگی اظہار مزید بڑھا دیا۔ وہ مسلسل بولتی رہی کہ مردوں کے کتنے کام ہوتے ہیں اور پتہ نہیں تم وہاں پر کیا کچھ کرو گے، ایک ہفتے میں مجھے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ میں تو یہاں بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس نے میری طرف ایک الزام بھرا نظریہ ڈالا اور کہا کہ تمہاری زندگی میں کوئی ہے تبھی تمہارا میرے ساتھ یہ رویہ ہے۔ میں نے نرم لہجے میں کہا کہ اب تم نے مجھ پر شک کرنا بھی شروع کر دیا ہے، لیکن اس نے اپنی بات پر اڑ کر کہا شک نہیں، یقین ہے۔ اس بات پر ہمارا ماحول ایک دم سے بدل گیا اور ایک ایسا طوفان کھڑا ہوا جس کا اندازہ مجھے اس دن تک نہ تھا۔ ہم دونوں کے درمیان جذبات اور الفاظ کا تبادلہ ایک سخت لڑائی میں بدل گیا جو شاید ہماری زندگی کی سب سے بڑی لڑائی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ میں نے بھی غصے میں آ کر کہا کہ واپس آ کر میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا تاکہ تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکو، اور اس نے بھی جواب دیا کہ وہ خود ہی چلی جائے گی اپنی زندگی سے۔ یہ الفاظ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی خراش پیدا ہوئی۔ میں نے سوچا کہ یہ لڑائی ختم ہونے کے بعد بھی ہمارے رشتے کی بنیاد ہلنے والی ہے۔ صبح وہ مجھ سے ملی بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا، جوتے پہنے اور بغیر کسی الوداع کہے گھر سے نکل گیا۔ میں صبح 4 بجے روانہ ہوا۔ میری روح میں ایک عجیب سی بے قراری تھی۔ میرا ذہن ایک بڑی ڈیل کے بارے میں مصروف تھا جو میں اس شہر میں سائن کرنے جا رہا تھا۔ یہ ڈیل میرے بزنس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب ایکسٹرا پیسے آئیں گے تو میں بچوں کو ان کے نانا نانی کے گھر چھوڑ دوں گا اور اپنی بیوی کو کسی خوبصورت ملک کے ٹور پر لے جاؤں گا۔ یہ ایک سرپرائز تھا جو میں نے چپکے سے اپنے دل میں رکھا ہوا تھا تاکہ اس کی ساری شکایتیں اور ناراضگیاں ختم ہو جائیں۔ میں نے سوچا کہ بچے اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ایک مہینہ ہمارے بغیر گزار سکتے ہیں، لیکن اس لڑائی کے بعد مجھے ڈر تھا کہ شاید ذکیہ اس پر آمدہ نہ ہو۔ لیکن میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ کوئی بات نہیں، معاف کر دوں گا، جب پیسے آئیں گے وہ میرے ساتھ خوش رہے گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا سفر شروع کیا۔ میں نے جانے سے پہلے مریم سے کچھ بات ضروری کی کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ بیوی کا غصہ ہمارے گھر کے ماحول پر اثر ڈال سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ سب کا خیال رکھنا، بچوں کو اچھی طرح سے
संभालो और अपनी मालकिन की नाराज़गी को समझो, क्योंकि वो पहले ही गुस्से में है। कोशिश करना कि कोई गलती ना हो, वरना उसका गुस्सा बढ़ जाएगा। मरियम ने सर हिलाकर कहा, ठीक है। उसकी बात सुनकर मुझे सुकून मिला कि घर में मेरी गैर मौजूदगी के दौरान कोई मसला नहीं होगा। मैंने इस पर पूरे एतमाद किया और दिल ही दिल में ये सोचा कि शायद ये लड़की हमारे घर के लिए एक नियामत बन जाए, क्योंकि उसकी मेहनत और आजिज़ी ने पहले ही मेरे दिल को छू लिया था। मैं गाड़ी में बैठा तो अपनी बीवी के गुस्से के बारे में सोचता रहा। हमारे दरमियान होने वाली तलख़ बातों के बारे में सोचने लगा। मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में मोहब्बत और समझौते दोनों ज़रूरी होते हैं, लेकिन अक्सर मर्द और औरत एक दूसरे की तौक़ात को पूरी तरह नहीं समझ पाते, और यही वजह बनती है कि रिश्तों में इख्तलाफात पैदा होते हैं। मैंने फैसला किया कि जब मैं वापस आऊँगा तो अपने ताल्लुकात को एक नए अंदाज में निभाऊंगा, चाहे हालात कैसे भी हों, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ कहने का नाम नहीं बल्कि समझने और बर्दाश्त करने का नाम है। अभी मुझे अपनी काम पे दूसरा ही दिन था कि मुझे पुलिस के नंबर से कॉल आना शुरू हो गई। मैं हैरान था कि ये क्या बात हुई। जब मैंने कॉल सुनी तो उन्होंने कहा कि हम आपके घर के सामने खड़े हैं और आप फ़ौरन यहाँ आ जाएँ। बहुत बड़ा मामला हो चुका है। मैंने पूछा कि क्या मतलब? मेरी बीवी बच्चे तो ठीक हैं? उन्होंने कहा कि फ़ोन पर कोई बात नहीं हो सकती। आप आ सकते हैं तो आ जाएँ। मैंने बताया कि मैं तो यहाँ से 4 घंटे की दूरी पर हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी आ जाऊँ। और हाँ, मैं फ़ौरन सारा कुछ छोड़-छाड़ कर पहुँच गया, क्योंकि पुलिस का मेरे घर में क्या काम था। मैं बुरी तरह घबरा गया कि मेरे घर में क्या हुआ था। मेरे बच्चे, मेरी बीवी सब कुछ ठीक थे या नहीं। लेकिन जैसे ही पहुँचा तो मामलात कुछ अजीब से थे। घर में कोई भी नहीं था। पुलिस वालों ने बताया कि आपके बच्चों को उनकी नानी की हिफाज़त में आपके ससुराल छोड़ दिया गया है। बच्चों के नाना-नानी के घर पर, और आपकी बीवी हमारी हिरासत में है। मैंने चौंक कर कहा कि मेरी बीवी हिरासत में? क्यों? मेरी बीवी ने क्या किया है और मरियम कहाँ है? वो कहने लगे कि पहले आप बताएं कि मरियम को कैसे जानते थे। मैंने बताया कि इस तरह दोस्त ने बताया था। हमारे घर का काम करती थी पिछले 1 डेढ़ साल से, और बड़ी अच्छी लड़की है, और हाँ, मैंने उसकी जिम्मेदारी ली हुई है। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको पता होना चाहिए था कि आपकी बीवी ने उसके साथ क्या किया है। आपकी बीवी ने उसे इस दुनिया से रवाना कर दिया, बुरी तरह से उस पे हाथ उठाया, जिसके नतीजे में वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई और सर पर चोट लगने की वजह से वो इस दुनिया से जा चुकी है। ये सुनकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने मज़ीद कहा कि डॉक्टर्स तो कह रहे थे कि आपकी बीवी को कोई नफ्सियाती मसला है, और उसने खुद कबूल किया है कि मैंने गुस्से में ये सब कुछ किया है। मैंने अपना सर पकड़ लिया और हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि आपकी बीवी ने तो बयान दे दिया है, और अब उनको सज़ा होगी। आप बाकी मामलात हमारे साथ तय कर लें, अपना बयान भी दे दें, और उस मैयत को कहाँ ले जाना है ये भी बता दें। मैंने जब मैयत देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी इतनी बड़ी जालिम औरत बन सकती है। उसकी जो रिश्तेदार थे उनको बताया गया, वो अलग से पर्चा कटवाने को तैयार बैठे थे। पर्चा उन्होंने कुछ करना नहीं था, उनको मरियम की कोई फ़िक्र नहीं थी, बस वो चाहते थे कि बदले में कुछ पैसे देके उनका मुँह बंद कर दिया जाए। बच्चे मेरे नाना-नानी के घर थे और माँ को याद कर रहे थे, मुझे याद कर रहे थे, और मरियम को भी पुकारते थे, जो कि मरियम के बगैर उनको रहने की आदत नहीं थी। लेकिन वो तो बेचारी इस दुनिया से जा चुकी थी। बीवी से मिलने के लिए गया तो वो सलाखों के पीछे सर झुका के खड़ी थी। मैंने कहा कि ये क्या किया तुमने? क्या तुमने? तो उसने कहा कि ये सब आपकी वजह से हुआ। मेरे अंदर इतनी नफ़रत, इतना ज़हर भरती है कि बस जब मुझे निकालने के लिए कोई भी मौका नज़र ना आया तो मैंने वहीं पर निकाल दिया। लेकिन ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया था। ये बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। इतनी बड़ी मुसीबत हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने पर नहीं टूटी थी। मैं ही इतना ज़्यादा बदकिस्मत कैसे हो गया था। बस फिर वही कानूनी मामलात चलने लगे। जो मरियम के लौहकीन थे उन्होंने कहा कि हम पर्चा करेंगे और हम नहीं छोड़ेंगे, और हमें इंसाफ चाहिए। उन्होंने बहुत वावेला किया, सारे ख़ानदान को पता चल गया, पूरे मोहल्ले को पता चल गया। हमारी बहुत बेइज़्ज़ती हो रही थी, मेरी बीवी को जेल मुंतकिल कर दिया गया।
وہاں پر بھی اس کے ساتھ برا سلوک ہوا، وہ بہت پریشان تھی، میں جب جاتا تھا وہ روتی تھی، بچوں کو یاد کر رہی تھی، بچے بھی اس کو بہت زیادہ یاد کر رہے تھے، بچے بیچارے تو رہے گئے تھے، ان کا کیا قصور تھا، ان کو کیا پتا تھا کہ ہماری ماں نے کیا کیا۔ زکیہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی، وہ وہیں سے اسپتال بھی پہنچ گئی، اتنی حالت خراب ہوئی کہ اسے اسپتال لے جانا پڑا۔ میں بھی اسپتال گیا اس سے ملنے کے لیے، مریم کے گھر والوں سے بات کی جو کہ اس کے چاچا لگتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ان کو صرف پیسے سے مطلب تھا، اس لیے ان کو پیسوں کی آفر دی، لیکن وہ بہت زیادہ چالاک لگ رہے تھے، انہوں نے منہ مانگی قیمت وصول کی، مرتا کیا نہ کرتا، پیسے تو دینے ہی تھے، بیوی تھی آخر میری، بچوں کی ماں تھی، بڑی مشکل سے پیسوں کا انتظام کیا، اتنا بھی امیر آدمی نہیں تھا میں کہ بس جب مرضی اتنے سارے پیسے نکال سکتا۔ زکیہ کو اس مصیبت سے نکالتے نکالتے بھی 6 مہینے لگ گئے، بچوں کا زور ہو گئے، بچے کمزور ہو گئے، چڑچڑے ہو گئے، میری حالت بری ہو گئی، میں کنگال ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ جیل سے باہر نکل آئی اور وہ بالکل بھی چڑچڑی یا غصے والی یا نفسیاتی نہیں لگ رہی تھی، لیکن بس عجیب سی ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر ایک خاموشی پن تھا، جیسے اس کے اندر ایک گہرا زخم رہ گیا ہو، اسے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا تھا، وہ اپنے بچوں سے بھی دور دور رہتی تھی، بچوں کے قریب آنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا، کبھی کبھار وہ ان کے کمروں میں جاتی اور خاموشی سے انہیں دیکھتی، لیکن زیادہ وہ دیر وہاں ٹھہرتی نہیں تھی، بچے کوئی بھی شرارت کرتے وہ ہلکا سا بھی نہیں ڈانٹتی تھی، بس ایک خاموش نظر سے دیکھتی اور چپ ہو جاتی، جیسے ڈانٹنے سے اس کے دل پر بوجھ پڑ جائے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ زکیہ اب بدل گئی تھی، وہ پہلے جیسی جذباتی نہیں رہی تھی، لیکن ایک طرح کا خوف اور خود احتساب اس کے رویے میں شامل ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی جھلک صاف دکھائی دیتی تھی، وہ اکثر رات کو دیر تک جاگتی رہتی اور خاموش رہتی، میں نے کئی بار پوچھا کیا سوچ رہی ہو، تو وہ صرف ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی کچھ نہیں، بس سوچ رہی ہوں۔ میں نے اس تبدیلی کو محسوس کیا لیکن سمجھنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ اس وقت میرے ذہن میں صرف یہ تھا کہ کس طرح اپنے گھر کو دوبارہ سے سہارا دے سکوں۔ میرے دل میں ایک پیچیدہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی، ایک طرف تو میں اپنی بیوی کی حالت سے دیکھ کر دل ہی دل میں پریشان تھا، اور دوسری طرف اپنی میں اپنے بچوں کی فکر میں مبتلا تھا کہ نقصان ان پر کیا اثر ڈالے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی دونوں کے لیے سکون اور تحفظ پیدا کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ایک گھر میں محبت اور برداشت کے بغیر زندگی کا سکون ممکن نہیں ہوتا تھا۔ میری بیوی اکثر راتوں کو اٹھ کر مریم کی قبر پر چلی جاتی ہے اور جا کر معافیا مانگتی ہے، روتی، میں 3 4 دفعہ اسے وہاں سے پکڑ کر لایا تھا، اب وہ مریم کی اچھی اچھی باتیں یاد کرتی کہ وہ میرا خیال کرتی تھی، میں نے کام کرتی تھی، احساس کرتی تھی، بالکل میری بیٹی جیسی تھی، پتہ نہیں میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ پھر میں نے اپنی بیوی کی نفسیاتی سیشن کروانے کی شروع کیے، اس سے کافی فرق پڑا، اور مجھے نفسیاتی ڈاکٹر نے یہ بھی بتایا کہ آپ کی بیوی کو اس مقام پر پہنچانے میں آپ کی اپنی بھی غلطی ہے، کیونکہ آپ خود تیار ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ آپ سے صرف ٹائم مانگا، نہ کسی پیسے کی ڈیمانڈ کی، نہ کسی اور چیز کی، لیکن آپ وہ بھی نہ کر سکے، محبت مانگی وہ بھی نہ دے سکے، اسی لیے ان کے اندر بے چینی بڑھتی گئی، جو اس طرح سے باہر نکلی، اور اب ان کو تو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے خود کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے میں سارے شوہروں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ نصیب میں کھانا تو انسان کی ہوتا ہی ہے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، کھانا تو اسے کہیں بھی مل جاتا ہے، اپنی بیویوں کو 2 وقت کی روٹی کھلا دی گئی ہے نا، سمجھا کریں کہ آپ کا کام پورا ہو گیا، ان کا خیال کیا کریں، ان کو ٹائم دیا کریں، محبت دیا کریں، وقت دیا کریں، یہی کافی ہے، کیونکہ عورت کا دل اس چیز سے جڑتا ہے، اس سے سکون ملتا ہے، اگر اس کو یہ سب نہ ملے تو وہ اندر سے خالی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں اکیلا محسوس کرتی ہے۔ میں نے یہ سوچ اپنی زندگی سے سیکھا ہے کہ ایک مرد کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ وہ کتنے بڑے کاروبار کرتا ہے یا کتنے پیسے کماتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے دل میں جگہ بنا سکے۔ میری بیوی اب بدل گئی تھی، وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، وہ راتوں کو قبر پر جا کر معافی مانگتی رہتی تھی اور دن میں خاموش ہو کر اپنے گناہوں پر سوچتی تھی۔ میں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح دیکھا، لیکن ایک درد کے ساتھ، کیونکہ ایک انسان کی غلطی پورے گھر کو تباہ کر سکتی ہے۔ اس کے
असरार ज़िंदगी भर के लिए रह जाते हैं। मैंने अपनी बीवी के साथ सब्र और मोहब्बत का रवैया अख्तियार किया और कोशिश की कि उसके दिल का बोझ कम हो सके, क्योंकि अब मैं जानता था कि मोहब्बत वक्त देने और समझने से जन्म लेती है। मैं चाहता था कि ये कहानी सबको एक सबक के तौर पर दे सकूं। रिश्ते में सिर्फ पैसा और सहूलत काफ़ी नहीं होती, बल्कि मोहब्बत और वक्त देना सबसे बड़ी ज़रूरत है। यही चीज़ रिश्ते को मजबूत करती है और इंसान की ज़िंदगी को सुकून बख्शती है, क्योंकि ज़िंदगी एक सफ़र है और उस सफ़र में साथ वही रहते हैं जो दिल से एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक अच्छी और नई सबक आमोज़ कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।